सलीम सुबह रिक्शा लेकर निकला तो गली में खड़ी बाजी आबदा बोली, मैंने बेटी का जहेज लेना है, मुझे बाजार छोड़ाओ। तो वो अपना पर्स रिक्शे में ही भूल गई। और जब सलीम घर आया तो इसकी नज़र पर्स पर पड़ी, जिसमें लाखों रुपए थे, जिनको बाजी आबदा ने सारी जिंदगी लगाकर इकट्ठा किया था। बीवी ने पर्स छीन लिया और बोली, ये पैसे हमारे बच्चों के काम आएंगे। तो सलीम ने लड़ झगड़ कर बीवी से पर्स छीना और रात को बाजी आबदा के घर पर्स देने गया तो सामने का मंजर देखकर वो एकदम जोर से जमीन पर गिरा। सलीम, कब तक शहर का चक्कर लगाओगे? जब जाओ तो मुझे भी साथ लेते जाना। मैंने बाजार जाना है, बेटी का जहेज लेने जाना है। अल्लाह इसे भाग लगाए, इसके नसीब अच्छे करे। बाजी आबदा दरवाजे पर खड़ी होकर बोली थी। सलीम अपना रिक्शा साफ कर रहा था। इसने रिक्शा गली में खड़ा कर रखा था और गीला कपड़ा लेकर शीशे पोंछ रहा था। सुबह की हल्की धूप गली में फैल चुकी थी और मोहल्ले में मामूली की चहल पहल शुरू हो गई थी। कहीं दूध वाला आवाज लगा रहा था तो कहीं बच्चे स्कूल के लिए भाग रहे थे। उसी वक्त गली में खड़ी हुई बाजी आबदा उस तरफ आ गई थी और सलीम से सवाल किया था। सलीम ने कपड़ा मोड़ते हुए कहा था कि बस बाजी, अभी 10 मिनट में निकलने वाला हूँ, आप चादर वगैरह ले लो। बख्तावर की शादी हो रही है, अल्लाह इसके नसीब अच्छे करे। हमारी आंखों के सामने ये कितनी बड़ी हो गई, आज पराए घर भी जा रही है। सलीम की बात सुनकर बाजी आबदा की आंखें भर आई थीं। वो चंद लम्हे वहीं खड़ी रहीं, फिर अफसोस से सर हिलाते हुए घर के अंदर चली गई थीं। कमरे में जाकर उन्होंने संदूक खोला था, पुराने कपड़ों के नीचे रखा हुआ शॉपर निकाला था। उसी शॉपर में वो पैसे रखती थीं जो इन्होंने सालों जोड़ जोड़ कर जमा किए थे, कभी सिलाई करके, कभी किसी के घर बर्तन धोकर, कभी अपने जेवर का छोटा सा टुकड़ा बेचकर। बख्तावर के जहेज का ख्वाब उन्होंने बहुत पहले देख लिया था। वो चाहती थीं कि बेटी खाली हाथ ना जाए। थोड़ी देर बाद वो चादर ओढ़ कर एक शॉपर और पर्स उठाए बाहर निकल आई थीं। उन्होंने पूरा वक्त शॉपर और पर्स को मजबूती से थाम रखा था। दिल में अजीब सा खौफ भी था कि कहीं पैसे कम ना पड़ जाएं, कहीं बाजार में चीजें महंगी ना निकल आएं। मगर साथ ही एक अम्मा की खुशी भी थी कि आज बेटी के लिए खरीदारी हो रही है। सलीम ने रिक्शे को स्टार्ट किया था। बाजी आबदा आहिस्ता से सीट पर बैठ गईं। रिक्शा गली से निकलकर सड़क पर आ गया था। हवा चेहरे से टकरा रही थी। बाजी आबदा ने चादर संभाली थी और रास्ते को देखने लगी थी। रास्ते में इन्हें बख्तावर की बचपन की शक्लें याद आ रही थीं। वो दिन याद आ रहे थे जब बख्तावर इनकी उंगली पकड़कर स्कूल जाती थी, जब मामूली सी बात पर रो दिया करती थी, जब बीमार होती थी तो सारी रात वो इसके सरहाने बैठी रहती थीं। बाजार अच्छे खासे फासले पर था। तकरीबन 20-25 मिनट शहर पहुंचते पहुंचते लग गए थे। वैसे तो इनके करीब ही एक छोटा सा बाजार था, मगर वो बड़े बाजार से अपनी बेटी की शादी के लिए खरीदारी करना चाहती थी ताकि एक ही बार सब कुछ मुकम्मल हो जाए। इन्हें लगता था कि बड़े बाजार में चीजें अच्छी भी मिलती हैं और कुछ सस्ती भी हो जाती हैं, अगर आदमी ठीक तरह देख ले। शहर में दाखिल होते ही शोर बढ़ गया था। रिक्शों, मोटरसाइकिलों, गाड़ियों और लोगों की आवाजें हर तरफ फैली हुई थीं। दुकानों पर रंग बिरंगे कपड़े लटक रहे थे, कहीं चूड़ियां चमक रही थीं, कहीं जूतों के ढेर लगे थे, कहीं दुल्हन के बैग सजे हुए थे। बाजी आबदा की आंखें सब कुछ देखकर हैरान हो रही थीं। दिल में एक अजीब सा जज्बा था, खुशी भी, डर भी और जिम्मेदारी भी। सलीम ने रिक्शा एक तरफ खड़ा किया था। बाजी आबदा नीचे उतरी थीं। उन्होंने शॉपर को और मजबूती से पकड़ लिया था। दिल में बख्तावर का ख्याल था कि इसकी बेटी अब चंद दिनों में इस घर की मेहमान बन जाएगी। वो सोच रही थी कि कौन सा जोड़ा पहले लें, कौन सा बर्तन जरूरी है, कौन सा सामान छोड़ा जा सकता है। इनके कदम बाजार की तरफ बढ़ रहे थे। हर दुकान पर रुक कर वो चीजें देखती थीं, कभी कीमत पूछती थीं, कभी दिल ही दिल में हिसाब लगाती थीं। एक माँ का दिल था जो चाहता था कि बेटी को सब कुछ मिले, मगर जेब इजाजत नहीं देती थी। फिर भी वो हिम्मत नहीं हार रही थीं। इन्हें यकीन था कि अल्लाह नियत देखता है, अल्लाह बख्तावर के नसीब अच्छे करेगा। बाजार की भीड़ में बाजी आबदा का दिल बार बार भर आता था,
مگر وہ آنسو روک کر آگے بڑھتی رہی تھیں، کیونکہ آج وہ صرف خریداری کے لیے نہیں آئی تھیں، آج وہ اپنی بیٹی کے خواب سمیٹنے آئی تھیں، اپنے ہاتھوں سے اس کی نئی زندگی کا سامان چننے آئی تھیں۔ بازار کے اندر قدم رکھتے ہی باجی آبدہ کے قدم کچھ سست ہو گئے تھے، مگر دل تیز دھڑک رہا تھا۔ ہر طرف ہجوم تھا، دکاندار آوازیں لگا رہے تھے، کہیں برتنوں کی کھنک تھی، کہیں کپڑوں کے تھان کھل رہے تھے، کہیں گاہک بھاؤ تاؤ میں مصروف تھے۔ باجی آبدہ نے شاپر کو سینے سے لگایا اور آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگیں۔ ان کی نظر سب سے پہلے برتنوں والی کتار پر جا ٹھہری تھی۔ انہیں یاد آیا تھا کہ بختاور کے سسرال میں سب سے پہلے برتن ہی دیکھے جاتے ہیں۔ ماں کا دل چاہتا تھا کہ بیٹی کے ہاتھ میں اچھے برتن جائیں تاکہ وہ نئے گھر میں شرمندہ نہ ہو۔ وہ ایک بڑی سی برتنوں کی دکان کے سامنے رک گئیں۔ دکان میں چمکتے ہوئے اسٹیل کے سیٹ رکھے تھے، پلیٹیں، پیالے، گلاس، دیچکیاں، چمچ، ٹرے، سب کچھ ترتیب سے سجا ہوا تھا۔ دکاندار نے انہیں دیکھ کر سلام کیا اور اندر آنے کا اشارہ کیا۔ باجی آبدہ آہستہ آہستہ اندر گئیں۔ وہ ایک ایک چیز کو غور سے دیکھنے لگیں، ہاتھ میں اٹھا کر وزن بھی پرکھتیں، کبھی کنارے دیکھتی کہ کہیں ٹیڑھا تو نہیں، کبھی رنگ دیکھتی کہ بختاور کو پسند آئے گا یا نہیں۔ انہوں نے ایک مکمل سیٹ پسند کیا جس میں پلیٹیں بھی تھیں، پیالے بھی، گلاس بھی اور چمچ بھی، پھر ایک اچھی سی دیچکی اور پریشر کوکر بھی الگ کروا لیا۔ دکاندار سے کہا کہ یہ سب ایک طرف رکھ دو، میں ابھی اور سامان دیکھ کر آتی ہوں۔ دکاندار نے مسکرا کر سب چیزیں ایک کونے میں رکھ دیں۔ باجی آبدہ کا دل مطمئن ہو گیا تھا کہ برتنوں کا کام اچھے طریقے سے ہو گیا ہے۔ وہ آگے بڑھیں تو سامنے بستر والی دکانیں تھیں، گدے، لحاف، تکیے، بیڈ شیٹس، رضائیاں، سب رنگ برنگی سجی ہوئی تھیں۔ باجی آبدہ ایک دکان کے سامنے رکیں، اندر جا کر انہوں نے بیڈ شیٹوں کو ہاتھ لگا کر دیکھا۔ نرم کپڑا تھا، صاف سلائی تھی۔ انہوں نے 2 بیڈ شیٹیں پسند کیں، ایک ہلکے رنگ کی، ایک شوخ رنگ کی، پھر ایک موٹی رضائی اور 2 تکیے بھی الگ کروائے۔ دل میں سوچ رہی تھی کہ بختاور کو آرام ملے گا تو دل بھی خوش رہے گا۔ دکاندار قیمتیں بتانے لگا تو باجی آبدہ نے ہاتھ اٹھا کر کہا کہ ابھی نہیں، سب چیزیں ایک طرف رکھ دو، میں اور سامان دیکھ کر واپس آؤں گی۔ دکاندار نے سر ہلا کر سب کچھ سائڈ پر رکھ دیا۔ باجی آبدہ نے دل میں حساب لگایا کہ آخر میں ایک ہی بار ٹرالی کروا لیں گی، پھر مزدور بلا کر سارا سامان اکٹھا رکھوا دیں گی، کیونکہ کوئی بھی مزدور اتنی دیر انتظار نہیں کرتا کہ ہر دکان پر کھڑا رہے، اسی لیے وہ ہر چیز پسند کروا کر الگ کرواتی جا رہی تھیں۔ اس کے بعد وہ کپڑوں کی طرف بڑھیں۔ کپڑوں کی دکان پر روشنی زیادہ تھی، تھان کھلے ہوئے تھے، سوٹ، دوپٹے، غرارے، شلوار قمیض سب ترتیب سے رکھے تھے۔ باجی آبدہ کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ انہوں نے بختاور کے لیے ایک سادہ سا مگر خوبصورت جوڑا پسند کیا، پھر ایک شوخ رنگ کا سوٹ الگ کروایا جو شادی کے بعد پہنا جا سکے۔ دوپٹوں کو ہاتھ لگا کر دیکھا، ایک نرم سا دوپٹہ پسند کیا، پھر ایک گرم شال بھی رکھوائی کہ سردیوں میں بیٹی کو ضرورت پڑے گی۔ دکاندار بار بار قیمت بتانے کی کوشش کرتا تھا، مگر باجی آبدہ کہتی جاتی کہ بھائی سب رکھو، آخر میں حساب ہوگا۔ دکاندار نے بھی سامان ایک طرف لگا دیا۔ اب باجی آبدہ کا دل کچھ مطمئن تھا، انہیں لگ رہا تھا کہ بیٹی کا کافی سامان مکمل ہو گیا ہے۔ وہ تھکن کے باوجود خوش تھیں، مگر دل کے کسی کونے میں تھوڑا سا خوف بھی تھا کہ کہیں پیسے کم نہ پڑ جائیں۔ پھر وہ خود کو تسلی دیتی کہ اللہ برکت ڈال دے گا۔ کچھ دیر بعد وہ دوبارہ برتنوں والی پہلی دکان کی طرف لوٹیں تاکہ اب پیمنٹ شروع کی جائے۔ راستے میں ہجوم اور بڑھ گیا تھا، لوگ ٹکرا رہے تھے، کوئی آگے نکل رہا تھا، کوئی پیچھے سے دھکا دے رہا تھا۔ باجی آبدہ شاپر کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھیں، مگر تھکن اب چہرے پر آ چکی تھی۔ وہ دکان کے قریب پہنچی، دل میں ایک عجیب سا سکون تھا کہ اب سامان فائنل ہو چکا ہے۔ وہ دکان کے اندر گئیں، دکاندار نے فوراً پہچان لیا اور کہا کہ آپ کا سامان الگ رکھا ہوا ہے۔ باجی آبدہ نے ہلکا سا سر ہلایا اور شاپر ایک طرف رکھا، پھر انہوں نے پرس نکالنے کے لیے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا۔ ایک لمحے کو وہ رک گئیں، ان کی نظر خالی ہاتھ پر جم گئی، دل دھک سے رہ گیا۔ انہوں نے جلدی سے شاپر کھولا، اندر ہاتھ ڈالا، کپڑے ہٹائے، مگر پرس وہاں نہیں تھا۔ ان کی سانس رک سی گئی،
دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ انہوں نے دوبارہ شاپ پر الٹا پلٹا کیا، ہر کونا دیکھا، مگر پرس کہیں نہیں ملا۔ ہاتھ کانپنے لگے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھانے لگا۔ ان کے ذہن میں صرف ایک ہی بات گونج رہی تھی کہ پرس کہاں گیا؟ وہ تو انہوں نے مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا، پھر کب اور کیسے ہاتھ سے نکل گیا؟ انہوں نے جلدی سے اپنے کپڑوں کی جیبیں دیکھیں، چادر کے اندر ہاتھ ڈالا، مگر کچھ بھی نہیں تھا۔ ان کے ماتھے پر پسینہ آ گیا، دل بیٹھنے لگا۔ جمع کیے ہوئے سارے پیسے، مہینوں کی محنت، بختاور کا جہیز، سب ایک لمحے میں آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ باجی آبدہ وہیں کھڑی رہ گئیں، زبان خشک ہو چکی تھی، آنکھیں بھر آئی تھیں۔ دکاندار انہیں دیکھ رہا تھا، مگر انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہیں۔ بازار کا شور اپنی جگہ تھا، مگر باجی آبدہ کے کانوں میں اب کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ انہیں صرف اپنے دل کی دھڑکن سنائی دے رہی تھی۔ وہ آہستہ سے شاپ پر بند کر کے وہیں کھڑی رہیں۔ اندر سے ایک چیخ اٹھ رہی تھی، مگر زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ انہوں نے سوچا تھا آج بیٹی کے لیے سامان اکٹھا کریں گی، مگر اب قسمت نے کیسا موڑ لے لیا تھا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے کو تھے، مگر وہ لوگوں کے سامنے خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ باجی آبدہ کا دل کانپ رہا تھا، پرس کے بغیر وہ بے بس ہو چکی تھیں۔ بختاور کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا، اس کی خوشیاں، اس کے خواب اور ماں کی ساری محنت ایک لمحے میں خطرے میں پڑ گئی تھی۔ وہ وہیں کھڑی رہ گئیں، بازار کی بھیڑ میں بالکل تنہا۔ دل میں صرف ایک سوال تھا کہ اب کیا ہوگا؟ بازار میں باجی آبدہ کی حالت خراب ہو چکی تھی۔ وہ کچھ دیر وہیں کھڑی رہیں، پھر ہمت کر کے ایک ایک دکان پر واپس جانے لگیں جہاں جہاں وہ رکی تھیں۔ وہاں جا کر پوچھتی تھی کہ میرا پرس کہیں گرا تو نہیں؟ کوئی نفی میں سر ہلاتا تھا، کوئی کہتا تھا ہمیں کچھ نظر نہیں آیا۔ ہجوم بڑھتا جا رہا تھا اور امید کم ہوتی جا رہی تھی۔ آخر تھک کر وہ ایک طرف بینچ پر بیٹھ گئیں، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ دل میں بس بختاور کا خیال تھا۔ وہ خود سے کہہ رہی تھی کہ یا اللہ، میری بیٹی کے نصیبوں کو آزمائش میں نہ ڈال۔ ادھر سلیم اپنا رکشہ لے کر بازار کے چکر لگا کر شام ڈھلنے سے پہلے گھر واپس آیا تھا۔ دن بھر کی سواریوں سے تھکا ہوا تھا۔ اس نے رکشہ گلی میں کھڑا کیا اور چابی نکال کر اندر جانے لگا تو اس کی نظر سیٹ کے نیچے پڑے ایک پرس پر پڑی۔ سلیم چونک گیا۔ اس نے جھک کر پرس اٹھایا، جیسے ہی ہاتھ میں لیا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ پہچان گیا تھا یہ باجی آبدہ کا پرس تھا۔ سلیم نے فوراً پرس نکالا، اندر نوٹوں کے بنڈل تھے۔ اس کی آنکھیں پھیل گئیں، اتنے پیسے اس نے زندگی میں ایک ساتھ کبھی نہیں دیکھے تھے۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ آہستہ سے بولا، یا اللہ، یہ تو باجی آبدہ کی ساری جمع پونجی ہے، ضرور رکشے میں بھول گئی ہوں گی۔ وہ جلدی سے گھر کے اندر آیا، پرس ابھی اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس کی بیوی سائمہ چولہے پر کھانا بنا رہی تھی۔ سلیم کو پریشان دیکھ کر بولی، کیا ہوا؟ اتنا گھبرایا ہوا کیوں ہے؟ سلیم نے پرس اس کے سامنے رکھا اور کہا، یہ باجی آبدہ کا پرس ہے، آج بیٹی کا جہیز لینے گئی تھیں، رکشے میں بھول گئی ہوں گی، دیکھو کتنے پیسے ہیں۔ سائمہ نے جیسے ہی پرس کھولا اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اس نے نوٹ گنے اور حیرت سے بولی، ارے سلیم، یہ تو لاکھوں روپے ہیں، ہماری تو قسمت کھل گئی۔ سلیم نے سخت لہجے میں کہا، بکواس بند کرو، یہ ہمارے نہیں ہیں، یہ باجی آبدہ کی زندگی بھر کی کمائی ہے، ان کی بیٹی کی شادی ہے، ہمیں فوراً واپس کرنا ہوں گے۔ سائمہ نے جھٹ سے پرس سینے سے لگا لیا اور بولی، نہیں سلیم، یہ اللہ نے ہمیں دیے ہیں، ہمارے بچوں کے بھی حق ہیں، تم دن رات رکشہ چلاتے ہو پھر بھی گزارا مشکل ہے، ان پیسوں سے ہم اپنا گھر ٹھیک کر سکتے ہیں، بچوں کو پڑھا سکتے ہیں۔ سلیم کا چہرہ سرخ ہو گیا، وہ چیخ کر بولا، یہ رزق نہیں ہے، یہ خیانت ہے، کسی بیوہ ماں کی محنت پر ہاتھ صاف کرنا حرام ہے، مجھے پرس دو۔ سائمہ نے پرس پیچھے کر لیا، بولی، نہیں دوں گی، تم ہمیشہ دوسروں کے لیے سوچتے ہو، اپنے بچوں کا کبھی نہیں سوچا۔ سلیم آگے بڑھا، دونوں میں تلخ کلامی شروع ہو گئی۔ بچے کونے میں سہمی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ سلیم نے غصے میں کہا، اگر آج یہ پرس نہیں لوٹایا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گا۔ سائمہ نے روتے ہوئے کہا، تم ہمیں بھوکا رکھو گے مگر دوسروں کو امیر بنا دو گے۔ سلیم نے ایک جھٹکے سے پرس اس کے ہاتھ سے چھین لیا، سخت لہجے میں بولا، میں حرام نہیں کھاؤں گا، چاہے بھوکا ہی کیوں نہ رہوں،
یہ کہہ کر سلیم نے پرس جیب میں رکھا اور گھر سے نکل گیا۔ باہر اندھیرا پھیل چکا تھا، گلی میں بلب جل رہے تھے۔ سلیم تیز قدموں سے باجی آبدہ کے گھر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ نہ جانے اس وقت باجی آبدہ کس حال میں ہوں گی۔ وہ رکشہ نکال کر گلیوں سے ہوتا ہوا ان کے گھر کے سامنے پہنچا۔ گھر کے باہر غیر معمولی خاموشی تھی، نہ روشنی تھی نہ آواز۔ سلیم نے دل میں عجیب سا خوف محسوس کیا۔ وہ رکشے سے اترا اور دروازے کے قریب گیا۔ اس نے آواز دی، باجی، باجی آبدہ۔ کوئی جواب نہ آیا۔ اس نے پھر آواز دی، باجی، باجی میں سلیم ہوں۔ پھر بھی خاموشی رہی۔ سلیم نے دروازہ ہلکا سا دھکا دیا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، اندر اندھیرا تھا۔ سلیم کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ آہستہ آہستہ اندر داخل ہوا۔ قدم رکھتے ہی اس کی نظر فرش پر پڑی۔ وہ منظر دیکھ کر سلیم کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ باجی آبدہ زمین پر گری ہوئی تھیں۔ چہرہ زرد تھا، آنکھیں بند تھیں۔ پاس شاپر گرا ہوا تھا اور پانی کا گلاس الٹا پڑا ہوا تھا۔ سلیم کے منہ سے چیخ نکل گئی، باجی! وہ دوڑ کر آگے بڑھا اور انہیں ہلایا، باجی آبدہ، آنکھیں کھولو۔ مگر جسم بے جان تھا۔ سلیم کے ہاتھ کانپنے لگے، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے ان کی نبض دیکھی، سانس محسوس کرنے کی کوشش کی۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ سلیم ایک دم گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ پرس اس کے ہاتھ سے نیچے گر گیا۔ وہ روتے ہوئے بولا، یا اللہ، میں واپس کرنے آیا تھا، میں نے دیر کر دی۔ اسی وقت اندر سے بختاور کی آواز آئی، امی! وہ دوڑ کر کمرے میں آئی اور ماں کو زمین پر دیکھ کر چیخ ماری، امی، امی اٹھو! پورا گھر شور سے بھر گیا۔ پڑوسی اکٹھے ہونے لگے۔ کسی نے پانی کے چھینٹے مارے، کسی نے ڈاکٹر کو فون کیا، مگر باجی آبدہ ہوش میں نہ آئی۔ سلیم ایک کونے میں بیٹھا کانپ رہا تھا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ دل میں بس ایک ہی بات گونج رہی تھی کہ اگر پرس وقت پر مل جاتا تو شاید آج یہ منظر نہ دیکھنا پڑتا۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ کر رو پڑا۔ کبھی کبھی آزمائش صرف پیسوں کی نہیں ہوتی، انسان کی ضمیر کی ہوتی ہے، اور سلیم نے اپنا ضمیر تو بچا لیا تھا، مگر قسمت نے اس امتحان کی قیمت بہت بھاری رکھتی تھی۔ گھر میں خاموشی پھیل چکی تھی۔ وہی گھر جو چند دن پہلے شادی کی تیاریوں سے گونج رہا تھا، اب سوگ میں ڈوبا ہوا تھا۔ باجی آبدہ کا بے جان جسم چارپائی پر رکھا ہوا تھا، سفید چادر اوڑی گئی تھی، چہرہ پرسکون تھا مگر ماحول میں دکھ کی بھاری چادر تنی ہوئی تھی۔ بختاور ایک کونے میں بیٹھی سسکیاں لے رہی تھی۔ اس کی آنکھیں سوج چکی تھیں۔ وہ بار بار ماں کے چہرے کو دیکھتی اور پھر آنسوؤں میں ڈوب جاتی۔ محلے کی عورتیں ارد گرد بیٹھی تھیں، کوئی اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہا تھا، کوئی تسلی دے رہا تھا، مگر بختاور کو کسی کی بات سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اس کی دنیا ایک لمحے میں اجڑ چکی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ امی تو صبح ہنستے ہوئے بازار گئی تھیں، جہیز کے خواب آنکھوں میں لیے گئی تھیں، پھر شام تک سب کچھ کیوں بدل گیا؟ سلیم ایک طرف خاموش بیٹھا تھا، نظریں زمین میں گڑی ہوئی تھیں۔ اس کے دل پر بوجھ تھا جو کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ پرس اس کے پاس رکھا تھا، جس میں وہی پیسے تھے جو باجی آبدہ نے زندگی بھر جوڑ کر جمع کیے تھے۔ وہ بار بار خود کو قصوروار محسوس کر رہا تھا۔ اگر وہ جلدی آ جاتا، اگر وقت پر سمجھ جاتا، شاید آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ کچھ دیر بعد امام صاحب آئے۔ انہوں نے سب کو صبر کی تلقین کی، کہا کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کا جانا کسی کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ مگر پھر بھی سلیم کا دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ اٹھ کر بختاور کے پاس گیا، آہستہ سے بولا، بیٹی، یہ تمہاری امی کا پرس ہے، وہ بازار میں رکشے پر بھول گئی تھیں، میں واپس دینے آیا تھا۔ بختاور نے لرزتے ہاتھوں سے پرس پکڑا، آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے پرس سینے سے لگا لیا اور روتے ہوئے بولی، امی نے یہ سب میرے لیے جمع کیا تھا، وہ خود بھوکھی رہ لیتی تھیں مگر میرے لیے بچا کر رکھتی تھیں۔ سلیم کی آواز بھر آ گئی۔ وہ بولا، تمہاری امی بہت نیک عورت تھیں، انہوں نے حلال کی کمائی جمع کی تھی اور یہی ان کی سب سے بڑی دولت تھی۔ نماز جنازہ کا وقت آ گیا، محلہ بھر کے لوگ اکٹھے ہو گئے، مرد صفیں باندھ کر کھڑے ہوئے، سلیم بھی صف میں شامل تھا۔ اس کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے،
دل سے دعا نکل رہی تھی کہ اللہ باجی آبدہ کو جنت میں جگہ دے، ان کی محنت کو ضائع نہ ہونے دے۔ جنازہ اٹھا تو بختاور کی چیخ نکل گئی، امی مجھے اکیلا چھوڑ کر مت جاؤ۔ مگر حقیقت یہی تھی کہ جانے والے لوٹ کر نہیں آتے۔ باجی آبدہ کو قبرستان لے جایا گیا اور مٹی کے حوالے کر دیا گیا۔ چند لمحوں میں ایک ماں کی پوری زندگی مٹی میں سو گئی۔ واپسی پر گھر اور زیادہ ویران لگ رہا تھا۔ بختاور خالی کمرے میں بیٹھی ماں کی چارپائی کو دیکھ رہی تھی۔ وہاں اب بھی امی کی خوشبو محسوس ہو رہی تھی۔ سلیم آہستہ سے اندر آیا۔ اس نے کہا، بیٹی تم اکیلی نہیں ہو، یہ محلہ تمہارا ہے اور میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ بختاور نے آنسو صاف کیے اور بولی، چاچا امی کہتی تھیں کہ نیت صاف ہو تو اللہ راستے خود بنا دیتا ہے۔ آج میں نے دیکھ لیا، اگر آپ پرس واپس نہ کرتے تو شاید ہمیں کبھی سکون نہ ملتا۔ سلیم کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ وہ بولا، بیٹی دولت سے بڑی چیز ایمان ہوتا ہے، اور تمہاری امی یہی چھوڑ کر گئی ہیں۔ بختاور نے پرس کو دیکھا، آنکھوں میں خالی پن اتر آیا، مگر کچھ عرصے بعد سلیم اس کے پاس آیا اور اسے شاپنگ کروانے کے لیے لے گیا۔ اس کے جہیز کا سامان اس نے خود خریدا اور اپنی بیٹی بنا کر اپنے گھر سے اسے رخصت کیا۔ وہ ہر وقت خدا کا شکر ادا کرتا تھا کہ اللہ نے اس کے ایمان کو سلامت رکھا تھا، ورنہ آبدہ کی جان جانے کا ذمہ دار بھی وہ ہمیشہ خود کو ہی سمجھتا رہتا۔ اگر پیسوں کے لیے ذرا سی بے ایمانی کر دیتا